बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 31, 32 और 33। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदमु अंबिहुम बि अस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बि अस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम, फिर पेश किया उन्हें फरिश्तों के सामने और फरमाया, बताओ तो मुझे नाम उन चीज़ों के अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। अर्ज़ करने लगे, हर ऐब से पाक तू ही है, कुछ इल्म नहीं हमें मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया है आदम बता दो उन्हें उन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए फरिश्तों को उनके नाम, तो अल्लाह ने फरमाया, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि मैं खूब जानता हूँ सब छुपी हुई चीज़ें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। इस मुकाम पर इस बात का बयान हो रहा है कि एक ख़ास इल्म में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर शर्फ और फजीलत अता फरमाई। ये वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। वो हिकमत खुदाबंदी जो आपके पैदा करने में थी, जिसका इल्म फरिश्तों का ना था और जिसका अजमाली बयान ऊपर गुजर चुका है, उसके साथ मुनासबत की वजह से इस वाक़े को मुकद्दम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बताया कि जो कुछ वो जानता है फरिश्ते उसकी हिकमत से आगाह नहीं हो सकते। इसीलिए इस मुकाम पर इस वाक़े को जिक्र फरमाया ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर जो शर्फ और मुकाम व मर्तबा अता हुआ है वो इस इल्म की बिना पर है जो फरिश्तों को हासिल नहीं। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उन्हें अपनी तमाम औलाद के इस्मा एक एक करके सिखाए। इसी तरह तमाम जानवरों के, हत्ता कि ये भी बता दिया कि ये गधा है, ये ऊँट है और ये घोड़ा। इसी तरह आसमान, ज़मीन, मैदान, समंदर वगैरह तमाम अशिया के नामों से आगाह किया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ही एक दूसरी रिवायत में है कि प्लेट और हंडिया हत्ता कि हवा के इस्मा भी सिखाए। मुजाहिद का कौल है कि हर जानवर, परिंदे, बल्कि हर चीज़ के इस्मा सिखाए। हज़रत सईद बिन जुबैर, कतादा वगैरह सल्फ सालहीन का यही कौल है। रबी की रिवायत में मलाइका के इस्मा आया है। हमीद शामी ने इस्मा अल नजूम जिक्र किया है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद के नज़दीक तमाम ज़र्रियत आदम के इस्मा हैं। इब्न जरीर का कौल है कि तमाम मलाइका और औलाद आदम के इस्मा हैं। सुम्मा अरज़हुम, ये लफ्ज़ जी शऊर लोगों के लिए आता है। उन्होंने इस कौल को तरजीह तो दी है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि उनके साथ दूसरे शामिल न हों, बल्कि हो सकता है कि वो भी उनके साथ शामिल हों। फिर गलबे की वजह से सबको ज़वील अकूल के सीगा से ताबीर कर दिया हो, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अर्बई यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह नूर। और अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है हर जानवर को पानी से, तो उनमें से कुछ तो रेंगते हैं पेट के बल, और उनमें से बाज़ चलते हैं दो टांगों पर, और उनमें से बाज़ चलते हैं चार टांगों पर। पैदा फरमाता है अल्लाह ताला जो चाहता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुम्मा अरज़हुन्ना करके पढ़ा है, और अबी बिन काब ने सुम्मा अरज़हा पढ़ा है, यानी आसमान। सही यह है कि तमाम अशिया के ज़र्रात, सिफ़ात और अफ़ाल के नाम सिखाए, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल ऊपर गुजर चुका है कि गूस यानी पेट से खारिज होने वाली हवा का नाम भी सिखाया। सही बुखारी किताब अल तफसीर में इस आयत की तफसीर के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे, क्या ही अच्छा होता हम किसी को अपना सिफारशी बनाकर बारगाह इलाही में भेजते। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अबू अल बशर हैं,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے اقدس سے پیدا فرمایا، ملائکہ سے سجدہ کروایا اور ہر چیز کے اسما سکھلائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش لے کر جائیں کہ ہمیں راحت عطا فرمائے۔ آپ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنی لغزش یاد کریں گے۔ آپ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب ارشاد فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دعا مانگنا یاد کریں گے، اور فرمائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا۔ آپ فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، آپ کو تورات عطا فرمائی گئی تھی۔ تمام لوگ آپ کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو ایک شخص کو بلا وجہ مار ڈالنے کا واقعہ یاد آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، رسول، کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ نے آپ کے تمام الزامات دور کر دیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں بارگاہ ربانی میں حاضر ہو کر اجازت طلب کروں گا۔ جب مجھے اجازت ملے گی میں اپنے رب کریم کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، جب تک خدا کو منظور ہوگا سجدہ ریز رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمائیے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ میں اپنا سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، اپنے رب کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر دوبارہ میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کر کے تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر اسی طرح چوتھی دفعہ حاضر خدمت ہوں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے ابدی جہنم واجب ہو چکی ہو۔ امام بخاری نے یہ روایت اس طرح ذکر فرمائی ہے، صحیح مسلم، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہی روایت ہے۔ اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک جملہ ہے وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء سکھلائے گئے تھے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ حضرت قتادہ نے ذکر کیا ہے، سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے یہی روایت ہے۔ حضرت مجاہد کا قول بھی یہی ہے۔ ابن جریر نے حضرت حسن اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے بارے میں سکھایا، حتیٰ کہ آپ ہر چیز کو اس کے اسما سے پکارنے لگے، ہر قوم باری باری پیش کی گئی۔ ان کنتم صادقین، حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائی مگر تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان اسماء کے بارے میں آگاہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں نے زمین میں کوئی خلیفہ نہیں بنایا۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور کچھ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ بنو آدم زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ ان سب اقوال میں اولا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے حامیوں کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ پر پیش کیا گیا ہے اے فرشتوں، جن کا یہ قول ہے کہ آتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تم ہی خلافت عرضی کے لائق ہو، انسان نہیں، اور صرف تم ہی میرے تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو۔ اگر میں نے تمہارے سوا کسی دوسرے کو خلیفہ بنایا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کرے گی اور خون بہائے گی، اور اگر خلافت کا تاج تمہارے سر پر سجایا تو تم میری اطاعت کرو گے اور تعظیم و تقدیس کے ساتھ میری اتباع کرو گے۔ تو اگر تم ان اشیاء جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ اسماء کا علم نہیں رکھتے، حالانکہ وہ تمہارے سامنے موجود ہیں، تو کائنات میں آئندہ درپیش آنے والے امور سے تم بدرجہ اولا لا علم ہوگے۔ قالوا سبحانک، یہاں سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا شروع کر دی اور اس بات کی وضاحت کی کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے وہ خود چاہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے سوا وہ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ اسی لیے انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، یعنی تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تیرا پیدا کرنا، کسی کو کچھ سکھانے یا نہ سکھانے میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے،
تو حکمتوں اور مکمل عدل والا ہے۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہم نے جان لیا، لیکن سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کا پڑھنا اسے محبوب ہے۔ ایک آدمی نے حضرت محمود بن مہران سے سبحان اللہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس اسم میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم سے لے کے وما کنتم تکتمون، زید بن اسلم کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اسما بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا نام اسرافیل ہے، اسی طرح تم تمام اسما بلکہ کوے تک کا نام بتا دیا۔ مجاہد کہتے ہیں کبوتری، کوے اور ہر چیز کے اسما۔ حضرات سعید بن جبیر، حسن اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے تمہیں نہ بتایا تھا کہ میں ظاہر و پوشیدہ ہر غیب کا جاننے والا ہوں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورۃ طٰہٰ۔ اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی، وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی۔ یہاں جیسے ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، سورہ نمل۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ وَعَالَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں باطن کو اس طرح جانتا ہوں جیسے ظاہر کو، یعنی ابلیس کے دل میں جو غرور اور تکبر تھا میں اسے جانتا تھا۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود، بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے صدی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا قول کہ زمین میں اسے پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، آیا تو یہ وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا، اور جو چھپایا تھا وہ غرور اور تکبر تھا جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا تھا۔ سعید بن جبیر، مجاہد، صدی، ضحاک اور سورمی کا یہی قول ہے۔ ابن جریر نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، حسن اور قتادہ کا قول ہے کہ ان کی پوشیدہ بات سے مراد ان کا یہ قول تھا کہ جس مخلوق کو بھی خدا پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ عالم اور معزز ہوں گے۔ تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم و تکریم میں ان پر فوقیت دی ہے۔ ابن جریر نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جس طرح تم ان کے اسماء نہیں جان سکے اسی طرح تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ میں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس میں فساد کریں، اور مجھے اس کا علم ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بات بھی تم سے مخفی رکھی ہے کہ ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی طے شدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تمام سرکش جنوں اور نافرمان انسانوں سے، سورہ سجدہ۔ فرشتوں کو اس بات کا ادراک اور علم نہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا ہے تو انہوں نے ان کی فضیلت کا اقرار کر لیا۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اس میں سب سے بہتر قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم، تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، سب کچھ مجھ پر عیاں ہے۔ ان کا ظاہری قول تو یہ تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اور جو بات وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے وہ ابلیس کا اللہ تعالیٰ کے اوامر کی خلاف ورزی، اس کی اطاعت سے سرکشی کرنا ہے۔ صیغہ جمع کا لایا گیا ہے اور یہ صحیح ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں قُتِلَ الْجَيْشُ وَهُزِمُوا، لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہو گئی، حالانکہ ایک فرد ہی قتل ہوتا ہے یا بعض کو شکست ہوتی ہے، لیکن صیغہ جمع کا لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، سورہ حجرات، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے۔ مذکور ہے کہ بلانے والا بنو تمیم کا صرف ایک شخص تھا، حالانکہ صیغہ جمع کا لایا گیا۔
اسی طرح آیت کریمہ وما کنتم تکتمون میں بھی اپنے دل میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اہل عرب کا عمومی اسلوب یہی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔